बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट असलम परवेज और मेरे साथ आज फिर जुड़े हैं अयूब भाई। हमारी गुफ्तगू होगी अभी कर्ज, लोन, बोरो, इस मौजू के ऊपर इंशाअल्लाह गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत हिस्सास और अहम मौजू है ख्वातीन और हजरात। हम जितने भी इबादत करेंगे, अगर हमारे पास कोई रोकड़ा ना हो, हमारे पास मनी ना हो, हमारे पास असबाब ना हो, तो हम यकीनन ब्रोक हो जाएंगे। तो कैसे हम इस सिलसिले को, इस गुत्थी को सुलझाएं? अयूब भाई के साथ जुड़े हैं। सलाम। हम सब मिलकर सब अवाम का आपको सलाम पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असलम भाई, मेरी तरफ से भी तमाम मुसलमान भाइयों को सलाम। अल्लाह ताला खैर और आफियत के साथ रखे हर मुसलमान भाई को। आमीन। आज असलम भाई, आज हमारा मौजू इंशाल्लाह कर्ज के हवाले से है। तो कुछ दीन के हवाले से भी बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह ताला की इबादत इंसान के जिम्मे कर्ज है, क्योंकि वो अल्लाह की वादानियत को मानता है और इस बात की शहादत भी देता है। इसके बावजूद भी अल्लाह की इबादत नहीं करता, टाल मटोल करता है, मकरूस, तंगदस्त है, वादे के मुताबिक कर्ज वापस नहीं कर सकता, तो उसे आसूदगी के साथ मोहलत दे देनी चाहिए। आसूदगी के साथ मोहलत दे देनी चाहिए। अगर मकरूज जानबूझकर टाल मटोल करता है तो वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है, क्योंकि सरमाया मौजूद होने के बावजूद भी टाल मटोल करता है और कर्ज की अदायगी से इराज करता है। ऐसे शख्स जालिम है। जालिम शख्स सजा का मुस्तहिक है। जालिम शख्स सजा का मुस्तहिक है। लिहाजा अगर शुबा हो कि मकरूज शख्स के पास माल मौजूद है मगर अदा नहीं करता, तो कर्ज ख्वाह अदालती चाराजोई कर सकता है। हाकिम अपने मकरूज को कैद में डाल सकता है। कर्ज का मामला लिख लिया करो। आपस में मामला अदल से लिखे। कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे, अदल के साथ लिखवाएं और अपने में 2 गवाह को भी शामिल करें। और गवाहों को भी चाहिए कि वो जब बुलाया जाए तो इनकार ना करें। कर्ज जिसकी मुद्दत मुकर्रर है। अल्लाह ताला ने कर्ज उधार लेन देन के मामलात के कवानीन रखे हैं। नंबर 1 तहरीर लिख लिया जाए। नंबर 2 गवाहों को तहरीर को बड़ी अहमियत हासिल है। जबानी तय करने में अक्सर झगड़े पैदा हो जाते हैं। अगर तहरीर मौजूद होगी तो तनाज़े के वक्त काम आएगी। अगर तहरीर मौजूद होगी तो तनाज़े के वक्त काम आएगी। अदालत भी इसी तहरीर की बिना पर फैसला कर सकते हैं ताकि माशरे में बिगाड़ पैदा ना हो। कर्ज के शराइत ठीक ठीक लिखवाएं ताकि इस मामले में किसी भी किस्म की जाती ना हो। इतनी रकम कर्ज ली है और फलाना तारीख को फलाना जगह वापसी करनी है। लिखने में डंडी नहीं मारनी चाहिए। तहरीर में ज़बानी मादे के बरखिलाफ लिखवा देते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो शख्स किसी को कर्ज देता है उसे लिखवा लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी बात पर तनाज़ा हो सकता है। कर्ज की रकम मकरूज के पास अमानत है, उसे ये अमानत मुकर्ररा वक्त पर वापस लौटानी
چاہیے۔ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر امانت کی واپسی نہ کی تو اس کا ضرور جواب دینا ہوگا۔ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ اور گواہوں کو بھی چاہیے کہ وہ معاملے کو جانتے ہیں تو پھر شہادت کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے شہادت کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو، معاملہ کسی بھی قسم کا ہو، ہر حالت میں خدا کو دل سے نہ نکالنا۔ دنیا کے معاملات کے متعلق ہیرا پھیری کر کے، دھوکہ اور فریب دے کر معاملے کو رفع دفع کر لینے سے بظاہر تو مسئلہ ختم ہو جاتے ہیں مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، مگر یہ معاملہ ایک دن اللہ کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے۔ یہاں تو تم چالاکی کر کے کام کو نمٹا دیتے ہو، مگر اس کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے کوئی چال کام نہیں آئے گی۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لہذا اللہ سے ڈرو جس کی عدالت میں بالآخر تمہیں پیش ہونا ہے اللہ سے ڈر کر اس دنیا میں بھی چین کی زندگی بسر کرو اور آخرت میں بھی اس کی گرفت سے بچ جاؤ۔ قرض کو خدا بھی معاف نہیں کرتا جب تک حقدار اسے معاف نہ کرے۔ اسے معمولی بات سمجھ کر اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر ہے کہ ہر مسلمان حق الامکان قرض لینے سے اجتناب کرے، اس کے بجائے تکلیف کو برداشت کر کے صبر کرے مگر قرض نہ لے، کیونکہ اس کی ادائیگی میں بڑی مشکلات پیش آتی ہے۔ جب قرض ادا نہیں کرتا اور ٹال مٹول اور جھوٹ وعدے کرتا ہے تو پھر مزید جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ قرض لے کر واپس نہیں کیا تو جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا تو اس سے خلاصی نہیں ہوگی۔ آخر میں احتیاطی تدابیر، کسی بھی کاروبار لین دین کے معاملے میں احتیاطی تدابیر ضروری ہے، کیونکہ ہر ہاتھ ملانے والا فرد دوست نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر فرد اطمینان کی حد تک درست ہوتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی معاملے میں کسی کو بھی مشورہ دے تو صحیح مشورہ دے۔ غلط مشورہ دیا تو خائن تصور ہوگا۔ اگر اس کے مشورے میں منکرات ہے تو اسے حسن سلوک کے ساتھ روک دے۔ مشورے میں خیانت کرنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ کاغذی کارروائی اور کاغذات کے معاملات میں وقت گزارنا، ٹال مٹول کرنا، تحریر کرنے کے لیے مناسب وقت اور موڈ کا انتظار کرنا، یہ سب عدم شعور کی علامت ہے۔ ہم لوگ بغیر معاہدے کے آپس میں کاروبار کر لیتے ہیں، سرمایہ اور محنت سے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، مگر پہلے سے نفع اور نقصان کی تقسیم پر معاہدہ نہیں کرتے تو پھر آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور پھر عدالت کے دروازے پر وقت کو ضائع کرتے ہیں اور پھر ناراضگی بڑھ جاتی ہے۔ مسلمان کے لیے جھگڑا بہت برا ہے۔ جھگڑا چاہے کسی بھی قسم کا ہو، ان کو جلد از جلد نمٹانا
اس میں دیر کر کے وکیلوں اور عدالت کے چکر میں پڑ کر معاملات کشیدہ نہیں کرنا چاہیے معاملات کو کشیدہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کون کس کے کندھے پر سفر کرتا ہے۔ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بنیادی چیز اعتراف ہے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بنیادی چیز اعتراف ہے۔ آپ کی غلطی ہے تو اسے تسلیم کریں، سامنے والے کو دشمن سمجھ کر نہ بات کریں سامنے والے کو دشمن سمجھ کر نہ بات کریں بلکہ اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں اور ناراضگیوں کو دور کریں۔ سر میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کون کس کے کندھے پر سفر کرتا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ سبحان اللہ۔ ٹو او از وہ، یعنی قرض بری بلا ہے۔ قرض کی ادائیگی ایک امانت ہے۔ قرض کو رب بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس سے قرض لیا ہے وہ نہ معاف کرے۔ قرض انسانی رشتوں کی کینچی ہے۔ قرض لینے سے پہلے سوچ لو کیا اسے ادا کر سکتے ہو۔ یہ 2 دن کی زندگی ہے، اگر کسی کو بیوقوف بنا کر قرض لے لیا، اس لیے لیا کہ کون دے گا۔ ہمارے معاشرے میں ہمارا عدالتی نظام بھی سبحان اللہ الحمدللہ قابل تعریف ہے۔ ہمارا معاشرتی نظام بھی سبحان اللہ الحمدللہ قابل رشک ہے۔ اگر کوئی کسی سے قرض مانگتا ہے تو عام طور پہ یہ تصور سمجھا لیا جاتا ہے کہ اب ان دونوں کے درمیان فاصلے، محبتوں میں فاصلے شروع ہو گئے۔ یہ انفارچون ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ اسی لیے کون کس کے کندھے پہ سفر کرتا ہے کسے معلوم۔ اپنے اسی زندگی میں اپنے قرض، اگر ہم پر کسی کا قرض ہے تو کوشش کریں کہ ہم اپنے قرض کو لوٹا دیں۔ قرض میں مال بھی ہے، قرض میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، پیسے بھی ہیں، زر بھی ہے، دھن بھی ہے، کسی کی بات بھی ہے۔ کوشش کریں قرض نہ لیں۔ بہت خوبصورت نصیحت ہے من جانب ایوب بھائی کہ کوشش کریں نہ لیں، اپنے قلیل پیسوں میں ہی اپنا گزارا کریں، کیونکہ ایک مرتبہ اگر ہم نے قرض کی دلدل میں پھنس گئے تو پھر اس کو ادا کرتے 75 سال ہو جائیں گے، نہ ہم ترقی کریں گے نہ ہمارا گھر ترقی کر سکتا ہے قرض پر۔ بات سمجھنے کے لیے یہ فرد سے لے کر کے ریاست تک کے لیے ہے کہ وہ ملک جو قرض لے کر کھا جائے، وہ گھر جو قرض لے کر کھا جائے، وہ فرد جو قرض لے کر کھا جائے، وہ کبھی نہ فرد ترقی کر سکتا ہے، نہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرض کی بلاؤں سے بچائے۔ جو ہمارے پاس ہے اسی میں صبر اور شکر کر کے گزارا کرنے والا بنائے۔ اپنا اور اپنے قرضداروں کا خیال رکھیے۔ اگر کسی کے ذمہ قرض کسی کا ہے تو کوشش کیجئے اس کو ادا کر دیں، اس لیے کہ اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک کہ جس سے آپ نے قرض لیا وہ معاف نہ کر دے۔ اپنے مقروض کا خیال رکھیے۔ اسلم پرویز اور ایوب بھائی کو نیک خواہشوں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو قرض سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔